बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद और दुआ कि आप अपने प्यारों के साथ खैरियत से हों। ग्राउंड रियलिटी विद वकास में खुशामदीद, जो कि मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है। आपसे गुजारिश और याद दहानी कि अगर मेरी वीडियोस और मेरा चैनल आपकी दिलचस्पी और ज़ौक़ का सामान है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। कमेंट चाहे मबनी बर तनकीद ही क्यों ना हो। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैं आपके किसी सवाल या किसी तनकीद पर यह नहीं कहूँगा कि आपका सवाल जो है वो गलत है और वो आपको क़यामत वाले दिन खुदा की बारगाह में मुश्किल में डाल देगा। नाज़रीन इकराम, वो खुदा की बारगाह है, वो रब्बुल आलमीन का दरबार है, वो परवरदिगार की अदालत है। ये उसी के शायान शान हैं, वही फैसला करेगा। कौन जाने क़यामत वाले दिन आज उसकी बारगाह से डराने वाले किस हाल में होंगे और हम जैसे आम से लोग डरने वाले जो हैं वो किस हाल में होंगे। ये अल्लाह ही के शायान शान है। ये खुदा की बारगाह और उसी की अदालत फैसला करेगी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका कि मैं किस मौजू के ऊपर अपनी गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो अपने हम इस मुल्क के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। एक्सपोज का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। 10, 12, 15 साल पहले की बात है, जब 2-4 लफ्ज़ आप पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में सवालात पैदा होते हैं। उन सवालात के जवाब के लिए आप मुख्तलिफ दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं। कहीं से कुछ सामने आता है, कहीं से कोई जवाब सामने आता है और कहीं से यही जवाब आता है कि सवाल करने वाले का सवाल गलत है क्योंकि जवाब देने वाले के पास जवाब नहीं होता। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में नया आया था तो पीस टीवी जो है उसके ऊपर डॉक्टर साहब, जो कि डॉक्टर साहब का अपना टेलीविज़न चैनल है, तो उसके ऊपर वो तशरीफ़ लाते थे। और एक दिन जब मैं इनको, यानी अब तकाबुल अदियान के माहिर है, एक अच्छी गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं और उनके पास बड़ा डेटा बेस है और नए नए जो नौजवान उस वक्त के हम जैसे जो थे वो ज़ाहिर उनसे वो मुतासिर होने लगे। तो एक दिन जब उन्होंने किसी वीडियो के अंदर 2 चीज़ों को हराम करार दिया, उसमें एक थी फैमिली प्लानिंग और दूसरी चीज़ थी मौसीकी। तो वो उनकी आखिरी वीडियो थी जिसको मैंने देखा, क्योंकि उसके जो उसके दलाइल पेश किए वो दलाइल ये थे कि अज़ल से मेरे ज़हन में एक सवाल है, मैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ कि हर बच्चा अपना रिज़्क साथ लेकर आता है। इस पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो हर किस्म की तशद्दुद सह कर जो है वो वाकई अपना रिज़्क लेकर आते हैं, लेकिन शाम को अपने नन्हे जिस्मों पर और रूहों पर और अपने तरह तरह के तशद्दुद के वो लेके आते हैं। तो आप ये देखिए कि हर बच्चा अपना रिज़्क साथ लेके आता है। ये डॉक्टर साहब की दलील थी और वो वीडियो उनकी आखिरी वीडियो थी जिसको मैंने सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पता नहीं हलाल मौसीकी, जो कुदरती मौसीकी वो हलाल है और वो हराम है, जो कि यानी इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की और वो आखिरी जो वीडियो थी जिसको मैंने सुना। तो नाज़रीन किराम, गुजारिश ये है कि वो मेरे लिए उनकी आखिरी वीडियो थी और उस दरवाजे से मैं आगे बढ़ गया। तो नाज़रीन इकराम, अब जो आज 10, 12, 15 साल के बाद की बात है कि जब वो हमारे मुल्क के अंदर स्टेट गेस्ट के तौर पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो स्टेट गेस्ट जिसको वो शिकवा करते पाए गए कि उनका सामान जो था वो 50% के ऊपर फ्री जो है वो PIA ने किया, 100% फ्री नहीं किया। तो स्टेट को सुनना चाहिए अपने स्टेट गेस्ट के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका सामान भी जो फ्री नहीं दे सकते थे वो 50% की रियायत उनको क्यों दी, जबकि वो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ जिसका हिंदुस्तान के अंदर सामान फ्री जाता है। तो बहरहाल ये स्टेट के मामलात हैं। तो नाज़रीन इकराम, अभी जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो यकीन मानिए कि ज़हन के अंदर बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक घंटी ज़रूर थी कि वो पाकिस्तान में दरअसल एक्सपोज होने के लिए तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो कैसे एक्सपोज हुए। 3-4 वीडियोज़ का मैं हवाला दूंगा। हमारे मोहतरम सबूक सैयद साहब हैं, PTV के सीनियर एंकर हैं, बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो उन्होंने उनसे एक सवाल किया PTV पे, सलीम साफ़ी साहब के साथ वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी हम जो आप बाइकआउट की बात कर रहे हैं, जो आलमी ताकतों के ख़िलाफ़ जो खड़े होने की बात कर रहे हैं, हम इन चीज़ों में अपनी तवानाइयों को सर्फ करें या अपने विद इन और सेल्व्स हमारे जो अपने समाज के अंदर जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, जो गंभीर मसाइल हैं, हम उनकी तरफ पहले तवज्जो दें। तो उसका जवाब जो था वो ऐसे ही था जो जैसे कोई भी मुल्ला साहब जवाब दे सकते हैं कि जिस जवाब के अपने अंदर इतने तजादात हों कि सवाल करने वाला सर पकड़ कर बैठ जाए कि यार इन्होंने कहा क्या है। कि जब आप किसी गज़वात की मिसाल दे रहे हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह ताला ने अहद व पैमान किए थे और अपने पैगम्बर यानी तमाम हुज्जत करने वाले आखिरी नबी के साथ जो अल्लाह ताला ने मामलात किए, हम मुसलमान ये फ़र्ज़ करें कि वो हमारे साथ भी वही मामलात हों। तो भाई ये इसी तफ़हीम का शाखसाना है जो हम भुगत रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और उसके बाद आप ये देखिए
کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جناب اگر کوشش کریں اور اللہ کی مدد نہ آئے، اور اللہ کی مدد اگر نہ آئے اور ہم ہار جائیں تو بھی ہماری کامیابی ہے؟ تو بھائی ان ساری چیزوں کے جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھے کہ ان تعویلات کو تو ہم اپنے چاروں طرف میں سن کے تھک چکے تھے، اور آپ سے کسی نئی بات کی توقع تھی، ویسے توقع نہیں بھی تھی، لیکن بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ویڈیو میں جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک یتیم خانہ ہے، اور اس یتیم خانے میں یتیم بچیاں ہیں، اور وہ یتیم بچیاں جو کہ آپ اگر ان کو ایک شیلڈ پکڑاتے ہیں اور وہ ان کی تصویر ان کی آتی ہے، اور وہ ان کی بچیوں کے لیے جن کے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اور ایک ادارہ ہے جو ادارہ ان بچیوں کو یعنی ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کا وہاں پہ رہائش کا انتظام کیے ہوئے ہے، وہ آپ کو اسٹیٹ گیسٹ پہ جو آپ تشریف لائے ہیں، بین الاقوامی طور پہ آپ سلامتی کے دین کے ایک دائی کے طور پہ تشریف لائے ہیں، تو وہ آپ سے ان کو شیلڈ دلوانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ آپ محرم اور غیر محرم کا ایک ایسا قصہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ خدا کی پناہ ہے اس سوچ سے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مشرک کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر کرتے ہیں، اور کوئی صحابی یہ پوچھتا ہے کہ یہ تو مشرک کی بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تو ہے، اور ان کے ماننے والے ان کے جو دائی ہیں وہ آج ہمیں یتیم بچیاں جو ہیں ان کو ایک شیلڈ نہیں پکڑا سکتے، اور اس کو وہ یعنی ایسا لفظ وہ بولتے ہیں کہ خون کھول اٹھتا ہے کہ جی چھونا۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی یعنی آپ اندازہ لگائیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، یتیم بچیاں جن کو آپ شیلڈ پکڑانے سے، ان کو کسی قسم کی حوصلہ افزائی کرنے سے آپ اس کو چھونے کے مترادف سمجھتے ہیں، آپ اس میں محرم اور نامحرم اور آپ اس میں فزیکل ریلیشن شپ کی اور پتہ نہیں کون سی تعویلات پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ حد ہے یار، خدا کی قسم اس بیمار ذہنیت پہ حد ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، ایک ہندو بھائی ہے جو آپ سے یہ سوال کرتا ہے، وہ آپ سے سوال یہ کرتا ہے کہ جی میں اپنی جو ہے وہ کتاب ایک پڑھتا ہوں اور آپ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ کہتے ہیں اور میں جو مجھے امپرفیکٹ کہتے ہیں، تو کیسے؟ تو آپ نے اس کو پیش کرنا تھا، اس میں کوئی منطقی کوئی عقلی دلیل دینی تھی، یا آپ نے اپنی اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا تھا، تو بیچ میں اس نے ایک سوال کیا، تو وہاں پہ آپ اسی طریقے سے ایروگنٹ ہو گئے جیسے آپ میں تھوڑی دیر بعد ذکر کروں گا جس طرح آپ اس بچی کے ساتھ ہوئے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ جناب اس کو کہا کہ بھائی اگر مناظرہ کرنا ہے تو میرے لیول کا وہ لے کے آؤ، میری کوئی عزت ہے۔ لوگ کہیں گے کیا کسی بچے سے مناظرہ کر رہا ہے؟ یعنی یہ جو جملہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جملہ ہے یہ آپ کی اصل حقیقت جو ہے، اصل آپ کی ذہنیت اور آپ کے طرز فکر جو ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ جو آپ کے اندر کہ جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک، کسی نے کوئی سوال کر دیا آپ سے تو آپ نے کیا کیا اور اس بیچارے کو شرمندہ کر دیا کہ بھائی میرا کوئی لیول ہے، میری کوئی عزت ہے، میں تم سے مناظرہ کروں گا۔ اچھا، اب جس ویڈیو کو پاکستان بھر کے اندر جو ہے وہ درست طور پہ ڈاکٹر صاحب کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بچی کی ایک ویڈیو، ایک لڑکی ہے، ایک اسٹوڈنٹ بچی ہے، اور وہ ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ میرا تعلق ایک سماج سے ہے یا اس ملک کے ایک ایسے علاقے سے ہے کہ جہاں پہ لوگ ریچولی بڑے دین کو مانتے ہیں، بڑا دین پہ عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ شب جمعہ ہوتا ہے یا وہاں پہ کوئی اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں اور لوگ بڑے نماز روزے کے پابند ہیں، خواتین پردہ کرتی ہیں، تو وہاں پہ پیڈوفیلیا جو ہے اس کے بارے میں آپ کا وزڈم کیا کہتا ہے؟ یعنی بچوں سے زیادتی کے کیسز وہاں پہ ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اب آپ نے اس سوال کو، سب سے پہلے تو میں اس بچی کو سلام پیش کرتا ہوں، اتنا اچھا سوال، اتنا بہترین سوال جو پاکستان کیا اس دنیا کے ہر فرد کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ اپنے مذہب کی اگر جو عملی شکل ہے اس کو اگر نئی سماج کے اندر لے کے آتے اور علمی سطح کے اوپر یا نعروں یا جذباتیت کی سطح پر اس کو لے کے آتے ہیں، تو ہر ایک فالوور کو اور ہر ایک یعنی مشاہدہ کار کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو اس بچی نے وہ سوال کیا جو پاکستان کے ہر شخص کو سوچنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ بہت سارے لوگ جو اس بات کو سوچتے ہیں کہ سارا دن شرم و حیا کی باتیں کرنے والے، سارا دن اسلام کی سلامتی اور اسلام کی پتہ نہیں کون سی مثالیں دینے والے، وہ لوگ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ وہاں پہ زیادتی کے جو کیسز ہیں جو پاکستان کا بہت سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے، وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا شعور اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے اس کی مثال یا اس کا جواب دینے کی بجائے آپ نے سوال کو اتنا اس حد تک بد تہذیبی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے پیش آئے کہ آپ نے یوں کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے، آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ تضاد کہنا چاہتے تھے لیکن آپ نے کہا اس میں تکرار ہے، آپ کے سوال میں تکرار ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ ایک طرف آپ نے کہا یہ اسلامی معاشرہ ہے، بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کا نام ہے نا، تو یہاں پہ مسلمان بستے ہیں، وہ بچی جو ہے وہ یہی اس کا مشاہدہ جو ہر پاکستانی کا مشاہدہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ مسجدوں کے اندر جہاں پہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے ہوئے، یعنی شرم آتی ہے انسان کو یہ لفظ بولتے ہوئے کہ اس ملک کے اندر، اس سماج کے اندر ایسی ویڈیوز ماں باپ نے ریکارڈ کی، انہوں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے
کرنے کے لیے ان کی ایسی ویڈیوز ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے، اور میں یعنی اس کے بعد میں لفظ نہیں بول سکتا، اس کے بعد میں اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتا۔ مسجدوں کے محرابوں کے اندر جو ویڈیوز ہیں، یہ پچھلے دنوں جو ڈاکٹر شاہ نواز جو کمبر کا جو قتل ہوا، اس میں جو مسعود لوہار صاحب تھے، ان کی گفتگو سنیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی پورن سائٹس جو ہیں ان کے اوپر یہاں اس ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بدفعلی، مسجدوں کے محرابوں میں اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو آپ نے تو سوال کو یوں سمجھنا تھا کہ بچی یہ پوچھ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو ایمان والو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ تو اسلام اگر عمل کا دین ہے تو ہم عمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے اور آپ غلط ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، آپ اپنا طرز فکر دیکھیں کہ پہلے آپ نے اس کو دباؤ میں لے کے آئے اور اس کے بعد آخر کار آپ بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی کہ جب اس بچی نے کہا میرے سوال کی چلے نوعیت غلط ہے، آپ نے کہا نہیں نوعیت غلط نہیں ہے، سوال غلط ہے، آپ خود غلط ہیں، کیونکہ آپ اسلام کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگا رہی ہیں۔ حضور والا، آپ کو اگر سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی تو آپ اس کو سوال کو ری فریز کروا لیتے۔ کیا اس بچی نے کسی اسلام کے اوپر کوئی الزام لگایا؟ یعنی یہ کیا طرز فکر ہے؟ یہ روایتی طرز فکر ہے کہ جس سوال کی آپ کو سمجھ نہ آئے، جس کے پاس جواب نہ بن پڑے، آپ اس کو اسلام کو ڈھال بنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ جی اسلام کے اوپر حملہ ہے۔ وہ آپ سے بہتر مسلمان تھی جس نے یہ سوال کیا کہ مسلمان یا جہاں پہ نماز روزہ کے اتنے پابند لوگ ہیں وہاں پہ یہ کبھی فیل کیوں کر رہے ہیں؟ تو یا اس کا جواب آپ نے دینا تھا، اور آپ نے سب سے پہلے کہا جی یہ میڈیا سے سن کے آپ نے، حضور والا یہ منافقت تو بند کیجئے نا۔ آپ تو خود ایک ٹی وی چینل کے مالک ہیں، ایک ایسا ٹی وی چینل جو ماشاءاللہ کئی ملکوں میں ہیٹ سپیچ کی وجہ سے بند ہو چکا ہے، ایک وہ میڈیا جس میڈیا کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں، وہ ارب پتی آدمی ہیں، آپ اتنے بڑے ایک بلینئر بن چکے ہیں جو اب اپنی جو ہے نا وہ وراثت کے وہ جو اپنی اس کو وراثت سمجھتے ہوئے اپنی اگلی نسل کو وہ منتقل کر رہے ہیں، وہ ضرور کیجئے، لیکن کم از کم یہ منافقت تو بند کیجئے نا کہ آپ کسی کے سوال کو کہیں کہ یہ میڈیا سے سن کے، کیا پاکستانی میڈیا یہ اس تمام کے تمام برائیوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے یا ان کو سامنے لاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جی یہ اسلام نے حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے بچوں سے زیادتی کرو؟ خدا کا واسطہ ہے، وہ بچی کیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ اتنے کبھی فیل کیوں سر انجام دیتے ہیں؟ تو اگر کوئی آپ کی بصیرت اس پہ کیا کہتی ہے؟ وہ بصیرت ہوتی تو جواب دیتی۔ اس بصیرت کی جگہ کے اوپر جو ایروگنس اور تکبر تھا جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے اظہار کیا کہ آپ عام لوگوں سے جو سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیونکہ آپ ایک مناظر ہیں، اور مناظر کی سوچ یہی ہے جس کے اوپر مختلف پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ لکھتے پھر رہے ہیں کہ مناظر جو ہے وہ کھڑا ہی ہوتا ہے دوسرے کو شکست دینے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو آپ سٹیج کے اوپر کھڑے اس لیے تھے کہ آپ نیچے سوال کرنے والوں کو نیچا دکھا سکیں۔ اب وہاں پہ اس کے بعد آپ نے یہ کہا نہیں آپ غلط ہیں، آپ کا سوال اس نے بیچاری نے آپ کے تھریٹ میں آ کے، جب آپ نے اس کو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جس کے اندر ہر ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہے، کوئی نہ کوئی ایسا توہین مذہب کا کیس ہے جہاں پہ بیچاری کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں پہ عربی رسم الخط کا اس کے لباس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، تو وہاں پہ چھریاں چاقو لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس نے کہا جی تم نے تو بڑی تہمت لگائی اسلام کے اوپر، یہ اسلام پہ تہمت ہے۔ اسلام پہ تہمت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کو بچانے کی ایک جو ہے ایک صحیح ہے، یہ کوشش ہے۔ یہ اسلام کا جب نام بدنام ہوتا ہے دنیا میں تو ہر آدمی جو مشاہدہ کار ہے، ہر درد دل رکھنے والا بندہ جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے، تو آپ کو سوال کی داد دینی چاہیے تھی اگر آپ ایروگنٹ نہ ہوتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا کہ اس بچی نے یہ سوال کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ سوال کی نوعیت غلط ہے۔ اگر میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور والا میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھاتا ہوں، میں آپ کو وہ اعداد و شمار دکھاتا ہوں جو ہر روزانہ کی بنیاد پہ، میں آپ کو سائل انٹرنیشنل کی رپورٹ دکھاتا ہوں، میں آپ کو BBC کی رپورٹ دکھاتا ہوں، میں آپ کو ڈان کی رپورٹ دکھاتا ہوں۔ میں ہوتا تو یہ ضرور ہاتھ جوڑ کے کہتا کہ حضور والا جس ملک سے آپ تشریف لائے ہیں، ملائیشیا، پاکستان کو ایک طرف رکھیے، ملائیشیا جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، پچھلے ہفتے وہاں کی خبر ہے کہ 400 ایسے لوگ جو بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے تھے ان کو اس الزام میں، بچوں سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے، یہ عالمی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کوئی حل بتاتے، اس کی نفسیات کے اوپر کوئی بات کرتے، اس کی جو اس کے پیچھے جو کار فرما عوامل ہیں، کوئی حرکیات ہیں ان کے اوپر بات کرتے، لیکن وہ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو بہت وہ کام کیا جو یہاں پہ کٹ ملا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کوئی سوال ان سے کیا جائے اس کو اسلام کے اوپر حملہ قرار دے کر، اور وہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو جناب علی آپ شاتم کہہ دیں اور اس کو توہین مذہب کا مجرم قرار دے دیں اور اس کو جناب علی وہ لگا دیں، ایک طرف کر دیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں
کہ جب آپ کو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ ایکسپوز ہونے کے لیے آئے تھے کہ میری نظر میں تو آپ نے ایک لفظ جو کسی بھی دنیا کی عورت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، خدا کی قسم جس کو مجھے زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے، پتہ نہیں آپ کو بولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آئی، کیونکہ آپ نے کہا کہ یا تو کسی پہلے سے شادی شدہ بندے سے شادی کر لو، یا پھر یعنی وہ لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پبلک پراپرٹی، یعنی کتنی گھن آتی ہے، کتنا شرمناک یہ لفظ آپ نے بولا۔ دنیا کی کسی بھی عورت کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، اور اس سے زیادہ شرم ان کو آنی چاہیے تھی جنہوں نے سامنے بیٹھ کے تالیاں بجائیں۔ وہ تالیاں بجانے والوں کے گھر کے اندر بھی وہ عورتیں ہیں، ان سے منسلک بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو اس لفظ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ باچھے کھلا کے جو ہے وہ تالیاں بجا رہے تھے۔ تو حضور والا بات یہ ہے کہ یہ ان خیالات کے ساتھ، ان تصورات کے ساتھ، آخر میں یہ ادنا سا طالب علم آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ ٹخنوں کو ہوا لگوانے کی بجائے تھوڑا سا سر کو ہوا لگوائیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔